अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या सोहेल आफरीदी साहब आज हलफ उठा सकेंगे? उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट रहनुमा को गुज़िश्ता रोज पेशावर से मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। इसराइली पार्लियामेंट से कार्रवाई पाकिस्तानी मीडिया पे बराह रास्त दिखाई गई, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। क्या तफसीलात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के एहतजाज के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। कोशिश होगी कि आज के व्लॉग के अंदर उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब ने दावा किया था, उनके क्लिप काफी ज्यादा वायरल था, जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि अगर सोहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है तो मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। उन्होंने वो माफी मांगनी है या नहीं मांगनी, लेकिन अब उन्होंने एक और ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये इल्जाम लगाया है कि जनाब 20-25 बंदे इनके टूट रहे थे, वो नाराज थे क्योंकि उनको नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन फिर टीटीपी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को धमकियां दी हैं और ये सारे लोग लाइन अप होके इन्होंने जनाब सोहेल आफरीदी को फिर वोट डाल दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवा दिया। पहले वो क्या कह रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में कितना वजन है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं टूटेगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें, ये एफिडेविट की बातें, ये सारी दिल को बहलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 90 एमपीएस ने उनको वोट दिया सोहेल आफरीदी साहब को। टोटल 92 बंदे हैं, उसमें से एक मुल्क से बाहर है और वो एक पार्लिमानी वफ्द के साथ गए हैं और उसमें अपोजिशन के कुछ लोग भी हैं। और जो 92 नंबर एमपीए है वो खुद स्पीकर साहब हैं। तो स्पीकर साहब ने तो वोट नहीं दिया, तो एक भी वोट नहीं टूटा, सारे वोट उनको पड़े हैं। और बेहतरीन तरीके से आपको नजर आया है कि कैसे अवामी मैंडेट से 2/3 अक्सरियत से वहां पे वज़ीर आला मुंतखब हुआ। लेकिन अब और कुछ मिल नहीं रहा। कुछ दानिशवर इसको कल्ट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जनाब वहां पे और कोई बात नहीं हुई। हमें अफसोस हो रहा है कि देखें खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इंतखाब हो गया, क्या वहां पे कोई फॉर्म 47 के तहत इंतखाब हुआ। अब मसला ये है कि ये समझते हैं कि जमहूरियत हो गई, आइन हो गया, कानून हो गया, वो 2-3 जो खानदान है उनके घर की बात है, बस उनकी गुलामी करो तो उसमें जमहूरियत है, उससे आगे जो है वो कल्ट है। अब कल्ट जो कहते रहते हैं, ये बुनियादी चीज क्या होती है कल्ट के अंदर? कल्ट के अंदर बुनियादी चीज ये होती है कि एक छोटा गिरोह होता है जो चाहता है कि अक्सरियत के ऊपर हम अपनी राय को उसको नाफिज करें, अक्सरियत के ऊपर हम गलबा पाएं। दूसरा, ये ना आइन को मानता है कल्ट, ना कानून को मानता है, ना जमहूरियत को मानता है, ना जमहूरी उसूलों को मानता है, ना इंसानी हकूक को मानता है, ना किसी और रवायात को मानता है। वो कल्ट होता है। अब इसमें आप देख लें कि कौन कल्ट है। वो जो अवामी वोट लेके आए, वो जो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुआ, या वो लोग जो इस सारे जमहूरी अमल को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने किसी सूरत में नहीं मानना। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अदालत में भी जाएंगे। अपोजिशन वाले भी सारे इकट्ठे हुए हैं। वो अपोजिशन जिन्होंने किसी और के मैंडेट से वहां पे मखसूस सीटें ले ली, क्या वो कल्ट नहीं है? एनीवे, कल्ट की मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया कि कल्ट जो है वो ना जमहूरियत को मानता है, ना वो आइन को मानता है, ना किसी कायदे को मानता है, ना किसी कानून को मानता है। और कल्ट वो माइनॉरिटी होती है जो मेजॉरिटी के ऊपर अपने आप को इंपोज करने की कोशिश करती है। और इस वक्त आप देख लें कि कौन कल्ट है, कौन कल्ट नहीं है, और कौन जमहूरी अमल के साथ खड़ा है और कौन जमहूरी अमल के दूसरी साइड पे खड़ा है। अब ऑपोजिशन वाले तो कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत में सोहेल आफरीदी साहब का हलफ नहीं होने देंगे, हम भी अदालत में जाएंगे। अब ये मामला इस वक्त अदालत में है, आज दोबारा अदालत लगनी है, आज दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर साहब को ये मौका दिया है, उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि आपने उनका इस्तीफा क्यों कबूल नहीं किया। गवर्नर साहब ने जिस किस्म की बात की कि जनाब वो सिग्नेचर नहीं मिलते तो मैं इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई। वहां पे अली मीन गंडापुर ने खुद खड़े होकर कह दिया कि भाई ये मेरा इस्तीफा है, मैं इसकी यहां पे तस्दीक कर रहा हूं। तो उसके बाद तो इवन इनके जो दानिशवर हैं, इनके जो हमायती हैं, उनके लिए भी उसमें कोई जवाब ढूंढना नामुमकिन हो गया था। तो फिर वो डिफरेंट तौजीहात निकाल के लेके आ रहे हैं। कोई कल्ट कह रहा है, कोई कह रहा है कि क्यों ये इसने उठा दिया, कोई इससे क्वेश्चन करेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बहस को उधर लेके जा रहा है, कोई बहस को उधर लेके जा रहा है। बुनियादी सी चीज है भाई, रॉकेट साइंस तो है नहीं है। जिनको अवाम ने वोट दिया है, अब वो अवाम की मर्जी से जो मर्जी तब्दीली करें। अगर वो अवाम की मर्जी के मंशा के बगैर चल रहे होंगे या मंशा के अगेंस्ट चल रहे होंगे तो अगली दफा अवाम उनको वोट आउट कर देगी। फिलहाल तो उनकी अक्सरियत है,
ان کی وہاں پہ جماعت کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اکثریت ہے، ووٹ بھی ان کو سب سے زیادہ پڑا ہے، تو جیسے ان کی منشا ہوگی اسی کے مطابق چیزیں چلیں گی۔ ہاں اگر وہ خلاف قانون کچھ کر رہے ہوں، خلاف جمہوریت کچھ کر رہے ہوں، خلاف آئین کچھ کر رہے ہوں، تو پھر تو آپ اعتراض کریں۔ کسی نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب ہم میجورٹی کو نہیں مانتے؟ یہ کیسے اپوزیشن کہہ سکتی ہے کہ جنہوں نے پہلے مخصوص سیٹیں ان کی آپس میں بانٹ لی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے؟ یہ اس میں کون سی جمہوریت ہے؟ لیکن کیونکہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، تو پھر اور کچھ بھی نہیں آتا، تو بس جناب یہ ایسا ہو گیا تو یہ کلٹ ہے، تو یہ ویسا ہے تو ویسا ہے۔ اس وجہ سے بس بحث جو ہے اسی کے آگے پیچھے وہ گھماتے رہتے ہیں۔ باقی جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے، خبریں بہت ساری ہیں کہ جی ہر ممکن طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، بار بار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے دوستوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ پہلے دن سے سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پہ ایک ہی چیز میں بار بار آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں خبر کی بنیاد پہ آپ سے کچھ بھی شیئر نہیں کروں گا، میں آپ کو تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنا خیبر پختونخوا میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا، انلیس کہ پھر آپ کوئی گورنر راج لگا دیں یا کوئی بہت بڑا وہاں پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اگر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ مجھے کوئی اتنا جو ہے نا آسان نہیں لگتا۔ باقی خبریں جو مرضی ہیں، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کا حلف بھی ہو جائے گا اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے، اور جتنی تلخی وفاق نے پیدا کی ہے اگر یہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرتے تو اتنی تلخی ہوتی نہ۔ کیا ضرورت تھی کہ پہلے تقریریں کرنے کی، دھمکیاں دینے کی کہ نہیں بننے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کسی صورت میں نہیں بنانے دیں گے یہ، اور کسی صورت میں نہیں مانیں گے۔ اب وفاق نے اس قسم کی باتیں کی، وہاں پہ جو جماعتیں ہیں، نون لیگ والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے مل کے یہ سارے بیانیہ بنایا، تو پھر اس کے مقابلے میں جب سہیل آفریدی جیت کے آیا تو اس نے بھی کچھ سخت باتیں کی اور اس نے بھی کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہم کریں گے۔ پر اینی وے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو جماعتیں ہیں جن کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو 3 میں 13 میں نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتی۔ خواہش ان کی بہت ہے، خبریں ان کی بہت ہیں، خبریں بہت بڑی بڑی ہیں، بڑی خطرناک ہیں، لیکن تجزیے پہ میں بات کروں گا ونس اگین، سہیل آفریدی کا راستہ روکنا میری نظر میں اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں خرم ذیشان صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے سینٹ کے لیے نامزد کیا ہے، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، اور خالد یوسف چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ سینٹ کے لیے عمران خان کے نامزد امیدوار، اب خالد یوسف چودھری صاحب عمران خان صاحب کے مختلف مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملتے بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے پیغامات بھی باہر لاتے ہیں، اور جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے خان صاحب کا، اب تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، خالد یوسف چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اینی وے خالد یوسف چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے وکیل نے کہ سینٹ کے لیے عمران خان کے نامزد امیدوار برائے خیبر پختونخوا خرم ذیشان کو آج یعنی گزشتہ روز پشاور میں بغیر نمبر پلیٹ 5 گاڑیوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، جو رش کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ خرم ذیشان نے سینٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جس کے کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 18 اکتوبر ہے۔ تو یہ ایک بڑا انہوں نے سیریس قسم کا ایلیگیشن لگایا ہے کہ مبینہ طور پہ ان کو وہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے پشاور سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید کیا تفصیلات آتی ہیں، لیکن اب تک جو خبر سامنے آئی ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ بتایا کہ مبینہ طور پہ خرم ذیشان عمران خان کا نامزد کردہ سینٹ کے لیے جو رکن ہے اس کو مبینہ طور پہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا جی، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے اور غیر معمولی طور پہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے کارروائی پاکستانی میڈیا پہ براہ راست دکھائی جا رہی تھی اور ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بحث شروع ہو گئی، ایون کہ پاکستانی میڈیا پہ ہم نے نتن یاہو کو دیکھا مسلسل اسرائیلی جھنڈا نظر آتا رہا۔ اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ what possible reason on earth can justify Pakistani television channels showing a speech live from the Israeli parliament۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون سا ایسا ریزن ہو سکتا ہے، اسرائیلی پارلیمنٹ جس ملک کو ہم مانتے ہی نہیں، اس کی پارلیمنٹ سے براہ راست تقریر کیوں دکھائی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر؟ یہ اسد عمر صاحب نے کوشچن کیا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف چینلز کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں۔ شمع جنیجو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ میرے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے
کہ اسرائیلی لابسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ خود جو ہے وہاں سے تقریر دکھا رہے ہیں صدر ٹرمپ کی اسرائیلی پارلیمنٹ سے۔ ایک اور سینئر سیاستدان ہیں، ماضی میں نون لیگ کے گورنر رہ چکے ہیں، محمد زبیر صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسرائیلی وار منگر کین بی شون respectfully on national TV but the most popular leader عمران خان cannot be shown۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے لیکن یہ وہی میڈیا ہے جو عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتا۔ اچھا، وہاں پہ جو صدر ٹرمپ صاحب کی تقریر آ رہی تھی جو پاکستانی میڈیا پہ چل رہی تھی، اس میں آپ دیکھیں تو وہ نیتن یاہو کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیتن یاہو نے جو اسلحہ مانگا میں نے اس کو دیا اور اس نے بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور اسلحہ اس نے کس کے خلاف استعمال کیا وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے۔ ان ٹرمپ صاحب کے لیے جناب ہم وہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، ایک ہم مانگ رہے ہیں، دوسرا جناب وہ نیتن یاہو صاحب کی حکومت اور اسرائیلی جو ریاست ہے وہ ان کے لیے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو ملنا چاہیے نوبل پیس پرائز۔ اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری صاحبہ ہو جائیں، فواد چودھری صاحب ہو جائیں جو ماضی میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اطلاعات و نشریات کے، وہ بھی اس پہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ کیسے اسرائیلی پارلیمنٹ سے لائیو سپیچ دکھائی جا سکتی ہے پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو بی بی سی ہے، دیگر چینلز ہیں، وہ سارے یہ سپیچ دکھا رہے تھے، وہاں سے میڈیا نے اٹھا لی ہو، لیکن یہ کوشچن تو بڑا ہے ایک کہ اسرائیلی پارلیمنٹس کی تقریب کیسے ہم لائیو پاکستانی ٹیلی ویژن پہ دکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے موقعوں کے اوپر تو جو پاکستانی پارلیمنٹ کی ایک طرح سے کوریج ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا روک دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن وہاں سے یہ ساری تقریب دکھائی گئی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے اور کافی زیادہ اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تحریک لبیک کے خلاف جو مرید کے میں مبینہ طور پہ آپریشن کیا گیا اس کے حوالے سے اب ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ گزشتہ شب نہیں، اس سے پچھلی شب رات 3 بجے یہ آپریشن شروع کیا گیا اور تقریباً 6 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا۔ اس میں انہوں نے پولیس افسران سے بات کی ہے، باقاعدہ پولیس افسران کو کوٹ کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس آپریشن کے حوالے سے مبینہ طور پہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یہ تصویر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی وہاں سے شیئر کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ بہت ساری گاڑیوں کو دکھایا گیا ہے کہ جن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تحریک لبیک والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، دوسری جانب ایک پولیس کے ایس ایچ او بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ دیگر پولیس والے بھی زخمی ہیں۔ حکومت پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈان نیوز کی رپورٹ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، بلکہ اندر ہی لگا ہوا ہے، یہ ٹویٹ لگا ہوا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ ریاست پر حملہ، پولیس پر گولیاں، تشدد، املاک کی تباہی، لوٹ مار، یہ احتجاج نہیں کھلی بغاوت ہے، دہشت گردی ہے۔ ٹی ایل پی کے مسلح جتھے قانون سے بالاتر نہیں، جب ریاست اپنی رٹ منواتی ہے تو یہ نقاب پوش مجرم مظلوم بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں، مگر یہ سن لیں کہ ریاست کمزور نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بغاوت کی ہے ٹی ایل پی نے اور ریاست کمزور نہیں ہے، ان کو کچل دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب ڈان نیوز کے اندر بھی اس چیز کو شیئر کیا ہوا ہے کہ لائرز کی جو باڈیز ہیں، یعنی مختلف بار کونسلز، بار ایسوسیشنز، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ لاہور بار ایسوسیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ ٹی ایل پی ورکرز کے اوپر جو مبینہ طور پہ فائرنگ کی گئی ہے، الیجڈ فائرنگ، اس کا بھی ذکر کر رہا ہے ڈان نیوز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل جو ایپیکس ریگولیٹری باڈی ہے وکلا کی پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے پولیس آپریشن کو تحریک لبیک کے خلاف جو مبینہ طور پہ پولیس آپریشن کیا گیا۔ وہاں پہ سیکیورٹی کے جو دیگر ادارے تھے وہ بھی موجود تھے اور ان سب نے مل کے یہ آپریشن کیا۔ اور اس کے حوالے سے لبیک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہمارے ساتھی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب جو حکومت کا موقف ہے، وہ پنجاب حکومت کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسلح جتھا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ پھر ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک میرے پاس اس طرح تفصیلات نہیں ہیں، لیکن سینئر صحافی منصور علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بات ہوئی تھی آئی جی پنجاب سے اور انہوں نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ پھر تحریک لبیک والوں کے حوالے سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج پوسٹ پون کر دیا ہے، اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ جو لوگ احتجاج کرنے آئے ہوئے تھے ان کے خلاف پولیس آپریشن کیا گیا اور وہاں پہ یقیناً جو ہے جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے، وہاں پہ یقیناً شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کی طرف بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی۔ اس کو بہتر طریقے سے بھی
بھی حل کیا جا سکتا تھا. ایک پیٹرن سا وہ بن گیا ہے کہ جہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے اس کو ہم سختی سے کچلتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز کے کلپس میں دیکھ رہا تھا جس میں سعد رضوی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بات کی جائے, ہمیں انگیج کیا جائے, تو اس کو بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا. اب یہاں سے موونگ فارورڈ آگے چیزوں کو کس طرف لے کے چلنا ہے, میرے خیال میں اس میں بھی اگر بیٹھ کے بہتر طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. باقی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ احتجاج کا رائٹ سب کے پاس ہے, پرامن احتجاج کا. آپ وہاں پہ املاک کو نہیں آگ لگا سکتے, کوئی بھی جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, ہر کسی کے پاس یہ رائٹ ہے. آئین اور قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جناب وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو یقیناً پھر اس کے ریپریکاشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ سچویشن بڑی ابھی جسے کہتے ہیں نا وہ کلیئر نہیں ہے. بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. کچھ صحافی ہیں وہاں پہ جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ جس قسم کے فگرز کوٹ کر رہے ہیں, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وہ فگر کوٹ کرنے میں کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. پر اینی وے جو کچھ بھی ہے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے, پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے, پاکستان کے اداروں کا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست کا ہوتا ہے. تو اس چیز کو, اس سارے عمل کو روکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سیاسی کردار ادا کیا جائے. سیاسی جماعتوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں. ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ حل نہیں ہوتی. پر اینی وے یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. اور بڑی خبر یہ ہے, جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ایل پی والوں نے اپنا احتجاج کال آف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک کے اندر ہم مزید احتجاج نہیں کریں گے. یہ خبر آ رہی ہے, ابھی اس کو اس طریقے سے کیا ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کنفرم کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ آنے والے چند گھنٹوں میں چیزیں کنفرم ہوں گی. بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو صورتحال کافی حد تک مختلف ہو, لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کا تازہ ترین جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں منظر نامہ جو ہے وہ یہ ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.